बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल अनआम की आयत नंबर 25 تا 30 पढ़ने लगे हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के मुख्तलिफ मसाइल अकीदे बयान फरमाया और उनको रद्द किया है। इसमें एक अहम बड़ा मौजू बयान किया गया है कि काफिरों के दिलों पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए हैं और उनके कानों पर डांट दे दी है। अल्लाह ताला को तो महलूक पर किसी पर जुल्म करने वाला नहीं, तो इससे क्या मुराद है ये हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरा, जब काफिर क़यामत के दिन आएंगे और दोज़ख के सामने उन्हें पेश किया जाएगा तो उस वक़्त वो क्या हसरतें करेंगे। 3 हसरतें अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी ज़िक्र किया है, वो भी हम तफसील से देखेंगे। और फिर दुनिया की ज़िंदगी के बारे में काफिरों का क्या अकीदा है, क्या नज़रिया है, क्या सोच है, ये भी इसमें बयान की गई है। और आखिरत में उनका दुनिया के बारे में अल्लाह के हुजूर क्या अकीदा होगा और वो क्या इजहार करेंगे, ये भी सारा इन आयात में बयान किया गया है। तो आज हम ये सारा तफसील से पढ़ेंगे। आप तमाम नाज़रीन और सामीईन और नाज़रीन व सामियात गौर से ये लेक्चर सुने। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनहुम, व और मिनहुम उनमें से, व मिनहुम और उनमें से, मैं जो, यस्तमिउ गौर से सुनते हैं, कान लगाए रखते हैं, इलैका आपकी तरफ। व मिनहुम मैं यस्तमिउ इलैक, और उनमें से कुछ वो भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाए रखते हैं, आपको गौर से सुनते हैं। वजअलना, व और जअलना हमने डाल दिया है, अला ऊपर, कुलूबिहिम दिलों के उनके, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर। वजअलना अला कुलूबिहिम और हमने उनके दिलों पर डाल दिए हैं, अकिन्नतन पर्दे, अकिन्नतन पर्दे, अन यफ्क़हूहु कि वो इसको समझ सके, अन ये के यफ्क़हू वो समझ सके, हु इसे, यानी उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए गए हैं तो उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो इस कुरान को समझ सके। वफी और में, आजानिहिम, आजानिहिम उनके कानों में, उजुन उनके जमा आजान कान, वफी आजानिहिम और उनके कानों में, वकरा डांट दे दी है, और उनके कानों में डांट दे दी है। वइन और अगर, यरौ वो देखें, कुल्ला आयातिन तमाम निशानियों को, वइन यरौ कुल्ला आयातिन और अगर वो तमाम निशानियों को भी देख ले, ला नहीं युमिनु वो ईमान लाएंगे, बिहा इन पर, अगर वो तमाम निशानियों को भी देख लें तब भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता यहाँ तक कि, इज़ा जब, जाऊ का वो आए आते हैं, का आपके पास, हत्ता इज़ा जाऊ का यहाँ तक कि जब वो आपके पास आते हैं, युजादिलूना का, युजादिलूना वो झगड़ा करते हैं, का आपसे वो आपसे झगड़ा करते हैं। यकूलुल्लज़ीना कफरू, यकूलु कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, यकूलुल्लज़ीना कफरू तो काफी लोग कहते हैं, इन नहीं है, हाजा ये, इन नहीं, हाजा ये, इन हाजा ये नहीं है, इल्ला मगर, असातीरुल कहानियां, अल अव्वलीन पहले लोगों की, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन वो काफी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पहले लोगों की झूठी कहानियां हैं, ये सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने जो काफी लोग हैं जो इस्लाम से इराज करते हैं, कुरान से मुंह फेरते हैं, उन पर
بدبختی کی مور لگانے کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے محروم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے فہم سے ان کے محروم رہ جانے کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے پاس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ کافی لوگ آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، امیہ بن حلف، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کان لگا کر سن رہے تھے۔ تو اس وقت ایک شخص نے ان میں سے ایک شخص نے نظر سے کہا، نضر بن حارث سے، اس شخص سے کہا کہ اے ابو قتیلہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ آگے کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس نے میرے اور ان کے درمیان سننے کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی ہے، یعنی میں ان کو نہیں سن رہا، یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں میں ان کو نہیں سن پا رہا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ بس وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور انہیں دیکھ رہا ہوں جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، باقی میں سمجھ کچھ بھی نہیں پا رہا۔ پھر وہ آگے نضر بن حارث کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، جس طرح میں تمہیں داستانیں سناتا رہتا ہوں تو اس طرح یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ نضر بن حارث یہ بھی قریش کے لوگوں کو بٹھا کر لوگوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا، تو اس طرح اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں کہانیاں بیان ہوئی ہیں پچھلے لوگوں کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ امام باہدی نے اسباب النزول میں اس کا ذکر کیا ہے، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک تو باتیں سمجھنے والی ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے جو کانوں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کی کانوں پر ڈانٹ دے دی ہے، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دی ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اگر کافروں کے دلوں پر اللہ تعالی نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں پر ڈانٹ ڈالی ہوئی ہے، ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں پر ڈانٹ ڈالی ہوئی ہے، تو پھر وہ حق بات کو کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ حق بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس میں کیسے غور و خوض کر سکتے ہیں، کیسے فکر کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے حق بات کو سننے اور حق بات کو سمجھنے، کیونکہ انسان کانوں سے ہی سنتا ہے نا، اور پھر دل و دماغ سے اس کو پرکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دی ہے، تو اس سے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعتراض پھر کافروں پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہدایت سے محروم رہے، یہ اعتراض پھر اللہ پر جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حق بات کو سمجھنے اور حق بات کو سننے اس لحاظ سے ان کے دروازے بند کر دیے۔ تو اس طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے پھر آگے مزید فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس پر بعض لوگ اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالی پر یہ اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی نے جو ان کے حسد کی کیفیت، ان کے جو اسلام دشمنی بغض کی کیفیت، اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ ظاہراً وہ ہر چیز سنتے تھے، ہر چیز ظاہراً وہ سنتے تھے،
اپنے کانوں سے ہر چیز سنتے تھے، اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھتے تھے، اپنے دلوں سے ہر چیز کو محسوس کرتے تھے، لیکن چونکہ حق بات کی معرفت نہیں رکھتے تھے، حق بات کی پہچان نہیں رکھتے تھے، حق بات ان کے اعضاء پر غالب نہیں ہوتا تھا، ان کے تعصب کی وجہ سے، ان کے اناد کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تو اس وجہ سے حق بات ان کے کانوں میں اور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوتی تھی، ان کے کانوں میں، ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں راسخ نہیں ہوتی تھی، اور وہ سب کچھ سننے کے باوجود نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو جو نتیجہ ظاہر ہوتا، جو نتیجہ نکلتا ہے قرآن کو سننے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے سے، فرامین کو سننے سے جو نتیجہ نکلتا، اللہ تعالی نے اس نتیجے کا یہاں ذکر کیا ہے کہ کیونکہ اپنے بغض، اناد، حسد کی وجہ سے وہ حق بات سننے سے، حق بات سمجھنے سے قاصر تھے، لہذا اس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی۔ یہ اللہ تعالی نے صرف نتیجہ جو نکلتا ہے اس کا بیان فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالی نے بعض مقام پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 155، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، کیونکہ کفر کا ان پر غلبہ تھا، وہ کفر کو اپنے اوپر غالب رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور آیت میں فرمایا سورۃ المنافقون آیت نمبر 3، اس میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو کچھ ان کے دلوں پر مہر لگی، ان کے دلوں پر پردے پڑے، یہ صرف ان کے کفر کی وجہ سے، حتیٰ کہ خود ان کافروں کے قول کو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ خود اپنی ندانی کی وجہ سے، اپنی اسلام دشمنی کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ اناد کی وجہ سے خود اس کا اقرار کرتے، اپنی زبان سے کہتے، تمسخر کے طور پر، استہزاء کے طور پر۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 5، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کافروں کی زبانی، وہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں اس کے لیے پردے ہیں، خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے پردے ہیں، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے دلوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو ہمارے دلوں میں اس بارے میں پردے ہیں، اور ہمارے کانوں پر ڈانٹ ہیں، وہ خود یہ کافر کہتے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور پھر آگے مزید کہتے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضبوط حجاب ہے۔ اب یہ کافروں کا قول اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرما رہے ہیں، قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا تعصب، اناد، حسد، استہزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، ہم یہ حجاب پار نہیں کر سکتے، ہم حق کی طرف نہیں آ سکتے، ہم آپ کی دعوت حق کی طرف نہیں آ سکتے، کلمہ کی طرف نہیں آ سکتے، آپ کی اطاعت کی طرف نہیں آ سکتے، دین کی طرف نہیں آ سکتے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کو دعوت پہنچانی ہے آپ پہنچاتے رہیں، اور ہم جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم جس مذہب کو، ان مشرکانہ عقائد کو، بتوں کے سامنے جھکنے کو،
اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو جو ہمیں اچھا لگا ہم یہ عمل کرتے جائیں گے. تو اس طرح اللہ پر بلیم نہیں جاتا, اللہ کے رسول پر بلیم نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی بیان فرما دیا تھا. سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں جو شروع سے آپ پڑھ رہی ہیں وہاں بھی میں نے اس کی بڑی وضاحت کر دی تھی. وہاں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی بیان فرما دیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بار بار مختلف مقامات پر بیان فرماتے ہیں تاکہ پڑھنے سننے والوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے اور حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جائے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے, ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہیں, ان کے کانوں پر ڈانٹ دی ہے, یہ دراصل ان کے اپنے تعصب اناد حسد کی وجہ سے, اپنے کسب کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے. تو جو کچھ بیا وہ نتیجہ انہوں نے رب سے پا لیا. پھر آگے فرمایا حتی اذا جاؤک یجادلونک, کہ یہ اتنے بدبخت ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں, بنی اسرائیل کے احوال پڑھتے ہیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم مدین, ان کے احوال پڑھتے ہیں. تو بجائے نصیحت حاصل کرنے کے, اپنی اصلاح کرنے کے, تو وہ اسے داستانے, اسے کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اتنے بہت بد نصیب ہیں. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 26, اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَهُمْ, اور وہ, يَنْهَوْنَ, روکتے ہیں, انہو, اس سے, اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے, اتباع کرنے سے, قرآن سے. وَيَنْأَوْنَ, اور وہ دور بھاگتے ہیں, انہو, اس سے, اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں. وَإِن, اور نہیں, یہلکونا, وہ ہلاک کر رہے, الا, مگر, انفسہم, جانوں کو اپنی. وَإِن یہلکونا الا انفسہم, فرمایا یاد رکھو وہ صرف اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. وما, اور نہیں, یشعرون, وہ شعور رکھتے, اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے. ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو منافق ہیں, یہ جو کافر ہیں, فرمایا یہ دو طرح کا عمل کر رہے ہیں, دو طرح کے اپنے اعمال میں جرم ان کے جا رہے ہیں. ایک فرمایا کہ وہ لوگوں کو دور اس سے روکتے ہیں, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں, دین اسلام سے, پیغمبر اسلام سے, طرح طرح کے ہتھ کنڈے کر کے, طرح طرح کے ان کو سزائیں دے کر, ان پر سختیاں کر کے. جس طرح دیکھیں وہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہوتا رہا, اسلام کے ابتدائی دور میں ہوتا رہا. یہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ مکی زندگی کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں یہ آیات, یہ سورت اتری ہے. تو اس میں چونکہ مکے کے حالات کی طرف اشارہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کتنا ظلم کیا انہوں نے, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, ان کے والد حضرت یاسر, ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, کتنا ظلم و جبر کیا. پھر حضرت خباب بن ارس, جتنے صحابی بھی اس دور میں مسلمان ہوئے, کتنا ظلم و جبر تشدد کرتے رہے. مال بھی استعمال کرتے لوگوں کو روکنے کے لیے, اور جسمانی طور پر ٹارچر بھی کرتے, سزائیں بھی دیتے, تپتی ریت پر لٹا دیتے, آسمان برستے, سورج کے نیچے
नंगी जमीन पर लिटा देते, भारी पत्थर रख देते, कभी आग बरसाते हुए कोयले पकड़कर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनके जिस्मों पर रख देते, उनके जिस्मों को दागते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम यनहौना अन्हु, वो लोगों को भी इससे रोकते हैं, वयनहौना अन्हु, और इतने बदबख्त हैं खुद भी इससे दूर भागते हैं। हजूर की सोहबत में नहीं बैठते, कलाम में इलाही को नहीं सुनते, आका के फरामीन को नहीं सुनते, मोजिजात को नहीं देखते। अब ये देखिए जो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि उनके कानों पर पर्दे डाल दिए, उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए और उनके कानों पर डांट लगा दी। अब यहाँ उससे अगले अल्फाज में भी और इस आयत में भी अल्लाह ताला वो सारे असबाब बयान फरमा रहे हैं कि ये हक से क्यों महरूम है, ये हक से महरूम क्यों है। अब ये भी सबब बयान कर दिया कि ये लोगों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं, और वह इससे अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं हमने अपना नफा कमा लिया और हम कोई नफाबंद सौदा कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, वइन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम, फरमाया इन्होंने सिर्फ अपनी जानों को हलाक किया है, ये सिर्फ अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं, अपनी जानों की नफा बख्शी का कोई सौदा नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं। वमा यशउरून, और इन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है, शऊर भी नहीं रखते कि हम सारे में जा रहे हैं, हलाकत में जा रहे हैं। इसके बाद सूरत अल-अनआम आयत नंबर 27, उसमें फरमाया वलौ, और अगर, तरा आप देखें, इज जब, वुकिफू वो खड़े किए जाएंगे, अलन नार आग पर, फरमाया अगर आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे, फकालू, तो कहेंगे, या लैताना, काश हमें, या लैता का मतलब काश, ना हमें, या लैताना काश हमें, नुरद्दू पलटा दिया जाता, या लैताना नुरद्दू काश हम पलटा दिए जाए, यानी हम दुनिया में पलटा दिए जाए। ला नुकज़्ज़िबा, ला नहीं, नुकज़्ज़िबा हम जुटलाएंगे, बि आयाती, आयात को, रब्बिना अपने रब की, काश हम, वो कहेंगे काश हम पलटा दिए जाएं, लुटा दिए जाए दुनिया में, ला नुकज़्ज़िबा बि आयाति रब्बिना, तो फिर हम अपने रब की आयात को नहीं जुटलाएंगे, वनकूना, और हम हो जाएंगे मिनल मुअमिनीन, ईमान वालों में से, वनकूना मिनल मुअमिनीन, और हम ईमान वालों में से हो जाएंगे। अब यहाँ अल्लाह ताला ने काफिरों की नजामत पशेमानी का जिक्र कर दिया है कि दुनिया में उन्हें नसीहत की जाती रही, अल्लाह का कलाम सुनाया जाता रहा, मोजिजात भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनके सामने जाहिर हुए, और फिर क़यामत तक के लिए कुरान पाक उनके सामने है, दीन की हकानियत, अल्लाह के वजूद के दलाइल पूरी कायनात में फैले हुए हैं। अब क़यामत के दिन वो हसारे में होंगे, पशेमानी में, नदामत में होंगे। अब उसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, फरमाया जिस वक्त वो आग पर खड़े किए जाएंगे, यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उन्हें देखेंगे जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने 2-3 माना मुराद लिए। इससे मुराद ये भी है कि वो दोज़ख के किनारे पर खड़े किए जाएंगे, एक इससे ये मुराद है। दूसरा इससे मुराद ये है जब वो पुल सिरात पर गुजर रहे होंगे, नीचे दोज़ख ही दोज़ख होगी, दोज़ख के शोले ऊपर तक छू रहे होंगे। और तीसरा इससे मुराद है जब वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे तो चारों तरफ उनके आग ही आग होगी। तो बहरहाल जो भी हो, तो इससे मुराद यही है कि जब वो आग पर खड़े किए जाएंगे, जहन्नम पर खड़े किए जाएंगे, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो फरमाया फिर उस वक्त जब वो दोज़ख को, ये दोज़ख वो है जिसका वो दुनिया में इनकार करते रहे, दुनिया में आखिरत को जुटलाते रहे, मरने के बाद जी उठने को जुटलाते रहे, क़यामत का इनकार करते रहे, दोज़ख का इनकार करते रहे, जन्नत का इनकार करते रहे। तो फरमाया जब दोज़ख पर खड़े किए जाएंगे तो उस वक्त सिर्फ हसरत ही होगी,
اس وقت وہ کہیں گے، وہ آرزو کریں گے، کاش ہم پلٹا دیے جائیں، یا لیتنا نردو، کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں۔ اور پھر آگے ان کی دوسری حسرت صاحب یہ کہیں گے، لا نکذب بآیات ربنا، جب ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو پھر ہم وہاں جا کر اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے۔ جو کچھ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، اللہ کا پیغام پھیلاتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، تو ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں۔ اور تیسری حسرت، تیسری ان کی ندامت، پشیمانی کا ذکر کیا، وہ یہ کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں اب یہ تیسری پر آپ غور کریں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، مومن ہوئے، ان کے لیے علیحدہ مقام ہوگا جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کی راحت کا، ان کے لیے علیحدہ مقام ہوگا۔ اس لیے وہ یہ بھی حسرت کریں گے، پھر ہم جا کر مومن ہو جائیں گے۔ یہ تین حسرتیں قیامت کے دن اللہ تعالی نے دوزخ میں کافروں کی ذکر کی کہ وہ یہ تین حسرتیں کریں گے، وہ یہ تین حسرتیں کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر 28 میں، بل، فرمایا غور سے سنو، ان کے اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ بدا لہم، بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان پر، ما جو کچھ، کانو وہ تھے، یخفونا چھپایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے۔ فرمایا اب غور سے سن لو کہ جو کچھ یہ چھپایا کرتے تھے، جو کچھ یہ چھپایا کرتے تھے اب ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اب ان پر بلکہ وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ ولو اور اگر ردو وہ لٹا دیے جائے، اب اللہ تعالی نے مزید آگے حقیقت بیان فرمائی، فرمایا ولو اور اگر ردو وہ لٹا دیے جائیں، لعادو تو وہ دہرائیں گے، لما اسی کو، نہو منع کیے گئے تھے وہ، انہو جس سے، ولو ردو لعادو لما نہو انہو، اگر وہ دنیا میں لٹا دیے گئے تو وہ اسی چیز کو، اسی عمل کو دہرائیں گے جس سے وہ منع کیے گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ جھوٹے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو آخرت میں عذاب دے کر، اللہ کا عذاب دے کر، جہنم میں پہنچ کر جہنم کا عذاب دے کر، اللہ کی سختی دے کر، اللہ کی گرفت دے کر یہ جو پشیمان ہو رہے ہیں، ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ان کے قول میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ صرف جس طرح کوئی عادی مجرم نہیں ہوتا، عادی مجرم جب اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اسے عمر قید کی سزا سنا دی جائے، یا سختی مشقت کی قید سنا دی جائے، یا اسے پھانسی کی بھی سزا سنا دی جائے، تو پھر وہ بڑے ترلے منتیں کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نکال دو، میں دیکھنا جیل سے باہر جا کر پھر میں نیک کام کروں گا، میں صالح ہو جاؤں گا۔ لیکن چونکہ جرم کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ اس کی فطرت بن چکی ہوتی ہے، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ نے بہت سے عادی مجرموں کے بارے میں سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اتنی سزا ملی، پھر جیل سے باہر آیا، پھر اس نے یہ جرم کر دیا، کیونکہ وہ ان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں کافروں کے بھی اسی حسرت کا ذکر کیا، فرمایا
ان کے جو اقرار کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں جا کر بدل جائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کو مانیں گے، لیکن فرمایا ان کے قول میں کوئی سچائی نہیں. جب انہیں لٹا دیا گیا تو پھر یہ اسی طرح کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. پھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، معبودان باطلہ کی طرف جائیں گے، کفر کے ساتھ جائیں گے، کافروں کے ساتھ دوستی بنائیں گے، پھر یہ وہ اسی طرح معاملہ کریں گے، اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. فرمایا یہ پھر اسی طرح جا کر کریں گے. فَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 48، اس میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے. فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کہ جو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی وہ ظاہر ہو جائیں گی، وہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سورہ زمر آیت نمبر 48، اس میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا، یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کفر کرتے تھے، معاصی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اناد کرتے تھے، دنیا کی محبت میں، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے تماشوں میں، اس میں پڑے ہوئے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، حساب و کتاب کا انکار کرتے تھے. وہ سب کچھ قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور پھر وہ پشیمان ہوتے رہ جائیں گے. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 29، اس میں فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں ہے، الا مگر، حیاتنا، ہماری زندگی، الدنیا، دنیا کی. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا کی ہے، ہماری زندگی صرف اسی دنیا کی ہے. وما نحنو، وما اور نہیں ہے، نحنو ہم، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے، اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. وما نحنو بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. اب یہ جو وہ آخرت کے انکار کا عقیدہ رکھتے تھے، اللہ تعالی نے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے. جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، کافر جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ساری مکی صورتوں میں تقریباً یہ مضمون بیان ہوا ہے. جتنی بھی بڑی لمبی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، ان سب میں یہ موضوع بیان ہوا ہے. وہ آخرت کا انکار کرتے، اللہ کی ذات کا، اس کی توحید کا انکار کرتے، اور نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے، اور نبیوں کو معاذ اللہ وہ اپنے جیسا سمجھتے، اور دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں. جتنے بھی اس وقت نان مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ سارے دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی کو بس حقیقت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آخرت کا وجود نہیں. ان کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ کوئی بندہ جب سینکڑوں سال، ہزاروں سال مٹی میں پڑا رہا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، وہ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو یہ بات ان کی عقل میں، ان کی فہم میں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری بھی سمجھنے میں نہیں آتی. لیکن ہم عقل کو مغلوب رکھتے ہیں. ہمارا اور باقی کافروں میں فرق یہ ہے کہ ہم عقل کو مغلوب رکھتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے سامنے پہلے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات وہ سب سے پہلے ہمارے سامنے. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، یہ دنیا عارضی ہے، ہر بندے کا حساب کتاب ہونا ہے، ہر بندے نے جو کچھ دنیا میں کمایا، جو کچھ وہ اس نے حساب دینا ہے، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر سر نگو کرتے ہیں، سر تسلیم ہم کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حق اور سچ فرمایا. لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو
اپنے آپ پر عقل کو غالب کیا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو جتنے بھی ایمانیات ہیں ان پر ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا ہے. ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کے وجود کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا, قیامت کو نہیں دیکھا, تقدیر کو نہیں دیکھا, فرشتوں کے وجود کو نہیں دیکھا. ہم نے گزشتہ انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کو نہیں دیکھا. جو گزشتہ کتابیں اتری منوان ہم نے ان کو اترتے نہیں دیکھا. لیکن ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا حق اور سچ فرمائے. اسی طرح قیامت پر بھی ہمارا ایمان بالغیب ہے. قیامت قائم ہوگی, قبر بھی برحق ہے, عالم برزخ برحق ہے, قیامت کا دن برحق ہے, جنت و دوزخ برحق ہے. جنت اور دوزخ برحق ہے. تو کافر کہتے تھے صرف دنیا کی یہ زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عقیدہ دنیا میں رکھتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے سامنے باطل ہو کر عیاں ہو جائے گا, وہ سامنے ظاہر ہو جائے گا باطل ان کا عقیدہ. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 30, اس میں فرمایا ولو اور اگر ترا آپ دیکھیں اس جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ سامنے ربہم اپنے رب کے. فرمایا ولو ترا اس وقفو علی ربہم, اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں قالا فرمائے گا, یعنی اللہ فرمائے گا الیسا کیا نہیں ہے حاذا یہ بالحق کی حق. اس وقت اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں ہے, یا آخرت کی زندگی حق نہیں ہے. قالو وہ بولیں گے بلا کیوں نہیں, وربنا ہمارے رب کی قسم, یعنی وہاں رب کی قسم بھی کھائیں گے. اللہ کو اپنا رب بھی مانیں گے اور قسمیں بھی کھائیں گے. قالو بلا وربنا وہ بولیں گے کیوں نہیں, ہمیں ہمارے رب کی قسم. قالا وہ فرمائے گا, یعنی اللہ فرمائے گا فذوقوا بس تم چکھو العذاب عذاب, اب تم عذاب کا مزہ چکھو, بما اس وجہ سے تم تھے تکفرون کفر کرتے, جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو. کیونکہ آخرت میں رب کو ماننے کا فائدہ نہیں دے گا, آخرت میں فرشتوں کے وجود کو ماننے کا فائدہ نہیں دے گا, قیامت کو ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا, آخرت میں رب کی رحمت کو ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا. جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, جب وہ رب کے سامنے کھڑے کرنے سے مراد ہے جس طرح یہاں دنیا میں بلا تشبیہ و بلا مثال, جس طرح یہاں دنیا میں عدالت کے سامنے مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے یا حاکم وقت حکمران کے سامنے مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے, اسی طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کی شکل میں پیش ہوں گے. جس طرح سورۃ صافات آیت نمبر 24 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون, کہا جائے گا انہیں ان کے بارے میں ان کو کھڑا کرو, وقفوہم انہیں کھڑا کرو, یعنی اللہ کے سامنے کھڑا کرو یا اپنی پیش ہوں. انہم مسئولون ان سے سوال کیا جائے گا, ان سے سوال کیا جائے گا. تو یہی اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ جب وہ رب کے سامنے مجرم حالت میں پیش کیے جائیں گے تو پھر رب ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ قیامت حق ہے یا نہیں, کیا یہ آخرت حق ہے یا نہیں, اب بولو, اب جواب دو. جس کا تم دنیا میں انکار کرتے رہے, تم سمجھتے رہے دنیا میں ہمیں زیب و زینت مل گئی ہے, آرائش مل گئی ہے, مال و دولت مل گئی ہے, تو چاہے شاید یہی ہمیشہ کے لیے ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. فرمایا اب بتاؤ اب کیا بولتے ہو. قالوا بلا وربنا وہ بولے کیوں نہیں, اے ہمارے پروردگار ہمارے رب کی قسم یہ تو زندگی حق ہے.
یہ تو زندگی حق ہے. جس طرح آیت نمبر 23 میں ہم پا رہے ہیں کہ اس میں کہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم مشرک نہ تھے, اپنے شرک سے بھی انکار کر دیا دنیا کا, اور اب آخرت کو ماننے کا جو انکار دنیا میں کیا, اب اس کا انکار کر دیں گے, اب آخرت کو حق مانیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت فائدہ نہیں دے گا, اس وقت فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, جو تم کفر کرتے رہے اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے رہے. دنیا میں اگر ایمان لے کر آتے پھر یہاں تمہیں ایمان کا انعام مل جاتا, اعمال صالحہ کا انعام مل جاتا. اب دنیا سے چونکہ تم کفر لائے ہو, معاصی لائے ہو, نافرمانی لائے ہو, لہذا اسی کا نتیجہ تمہیں ادھر بھگتنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے, کفر سے بچائے, اپنی نافرمانی سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بندگی اور اطاعت نصیب فرمائے, محبت نصیب فرمائے, اور ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.